अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ सुबह 3 दफ़ा और शाम को 3 दफ़ा मांगनी चाहिए ये दुआ। इस दुआ में आफ़ियत का लफ्ज़ 3 दफ़ा आया है, तो आफ़ियत बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। आफ़ियत की दुआ मांगते रहना चाहिए, अपने लिए दूसरों को भी आफ़ियत की दुआ देते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। सलामती, खैर, भलाई, बीमारी, मुसीबत और हर तरह की आज़माइश से महफूज रखना। और अगर कोई तकलीफ़ आ जाए तो उससे जल्द निजात मिल जाए। तो ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है आफ़ियत का। इस दुआ को देखते हैं। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का तर्जुमा होता है ए अल्लाह। हाफ़िनी, अच्छा यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए हैं ना, ग्रीन लाइट ग्रीन के कलर के, तो ये या मद्दा है, ठीक है। ये सारे जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर मैंने किए हुए हैं, ये सारे एक अलिफ की मिक़दार देनी है इनको। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है इनको एक अलिफ की मिक़दार देनी है। कहीं पे खड़ी ज़बर है, कहीं पे वाव मद्दा है, तो ये एक अलिफ की मिक़दार आपने सबको बराबर लेके चलना है, बराबर मिक़दार देनी है एक अलिफ की। अभी इसको पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हाफ़िनी, आफ़ियत दीजिए मुझे, और छोटी आ का मतलब है मेरा, मेरी, मुझे। हाफ़िनी, आफ़ियत दीजिए मुझे, फ़ी में, बदनी, मेरे बदन में, मेरे जिस्म में। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हाफ़िनी, आफ़ियत दीजिए मुझे, फ़ी समई, मेरी समात में। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हाफ़िनी, आफ़ियत दीजिए मुझे, फ़ी में, बसरी, मेरी बसारत में। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, अंता, आपके। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, इन्नी में भी देखे ना छोटी या आई हुई है, जिसका मतलब है मैं। आऊज़ु, पनाह में आती हूँ। अब ये शुरू में जो आया हुआ है ना, इसका मतलब भी है मैं। ये यहाँ पर भी है, इसका मतलब भी है मैं। छोटी आ का तर्जुमा भी है मैं। आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ। बिका, मैं पनाह में आती हूँ आपकी पनाह में। किससे? मिन, से। मिनल कुफ्री वल फ़क़री, कुफ्र और फ़क्र से। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु बिका, दोबारा आ गया आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आती हूँ आपकी, का मतलब है आप, मिन अज़ाबिल कब्री, कब्र के अज़ाब से। ला इलाहा, नहीं कोई इला, इल्ला, सिवाय, अंता, आप ही, यानी आपके अलावा कोई और माबूद नहीं। सेम अल्फाज रिपीट हुए हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ए अल्लाह, मेरे बदन में मुझे आफ़ियत है। ए अल्लाह, मेरे कानों में मुझे आफ़ियत है। ए अल्लाह, मेरी आँखों में मुझे आफ़ियत है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरी पनाह लेती हूँ कुफ्र और फ़क्र फाका से। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ अज़ाब कब्र से, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरत दुआ है कि जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून, सलामती, गुनाहों, फितनों, परेशानियों से हिफाजत, सब इस आफ़ियत के लफ्ज़ में आ जाता है। इसमें अगर देखें तो पहला बदन का ज़िक्र हुआ है। ये अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, सबसे पहले बदन का ज़िक्र हुआ है, यानी जिस्म का ज़िक्र हुआ है। तो अगर आप देखें सुबह उठते ही आप सुबह के अस्कार में अगर आप सबसे पहले ये दुआ मांग लें, बाकी सुबह के अस्कार के साथ इस दुआ को भी मांगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जिस्म का ज़िक्र हुआ है कि अगर आपका जिस्म ठीक रहेगा, अगर आपका जिस्म ठीक रहेगा तो आप सारा दिन मामूलात आपके सही रहेंगे। जो भी आपके रोज़गार वग़ैरह के मसाइल हैं, अगर आप घरेलू औरत हैं या आप एजुकेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप सारे मामलात अच्छे से अदा कर पाएंगे। क्योंकि ज़रा सा भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो आप सारा जिस्म जो है वो उस तरह
کام نہیں کر سکتا جیسے نارمل روٹین میں کر سکتا ہے، نہ ہی عبادات کے انسان رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور کام کے، اور یہاں تک کہ انسان کسی سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو انسان کے تمام معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بدن کی دعا پہلے مانگی گئی ہے۔ اللہم عافنی فی سمعی بھی کریں، اتنی جامع دعائیں ہیں، ہمیں تیار سب مل گئے، تو ہمیں بھی یہ مانگنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے عافیت دے میری بصارت میں۔ تو سمعی اگر آپ دیکھیں تو سماعت انسان کی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اللہم عافنی فی بصری، پھر بصارت کا ذکر ہے، یعنی دیکھنا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیے نارمل روٹین میں اگر آپ دیکھیں نا تو سماعت بصارت سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ سماعت اور بصارت کا ذکر یہاں پہ دیکھا جائے، ان کی درستگی اس سینس میں بھی ضروری ہے کہ انسان ڈائریکٹ انہی دونوں چیزوں سے دل پہ اثر آتا ہے۔ جو انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، جو کانوں سے سنتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا آپ کے گھریلو جو بھی معاملات ہیں جو آپ کو ڈیلی جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پہلے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں میں بات جاتی ہے، آواز جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو سوچئے، دیکھیے کہ یہ عافیت میں رہیں گے، کسی ایسی چیز کو نہ دیکھ لیں جو شر کا باعث ہو، کوئی ایسی غلط چیز نہ سن لیں جو آپ سارا دن سوچتے رہیں اس کی طرف، یا غیبت کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کوئی چغلی وغیرہ کی طرف آپ کا دھیان نہ چلا جائے، کوئی آپ کو ایسی ساتھی یا کوئی ایسا دوست، کوئی ایسے لوگ نہ آپ کے ارد گرد ہوں جو آپ کو اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ کا سارا دن کسی گناہ میں مشغول ہونے کی طرف اندیشہ ہو۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ایک طرح سے انسان جو ہے گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ لا الہ الا انت، یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ 2 بار آیا ہے، ایک آخر میں بھی آیا ہے اور ایک یہاں پر بھی آیا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کا اقرار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ پہلے دعا مانگی گئی اپنے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللہم انی اعوذ بکا، پھر پناہ مانگی گئی، شروع میں کیا اپنے لیے عافیت مانگی گئی، پھر اب یہاں پہ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کس چیز سے؟ کفر اور فقر، کفر فقر اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیے، کفر ایمان سے دوری ہو جاتی ہے، اور فقر یعنی فاقہ، قلت، تو ان دونوں سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں اگر کسی کے پاس تھوڑی سی رزق وغیرہ کی کمی آ جاتی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو اس کا یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ وغیرہ بول کے کسی سے قرض وغیرہ لینا یا چوری وغیرہ کر لینا، کفر کی طرف کسی نہ کسی طرح انسان مائل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے بھی دونوں کو اکٹھا ذکر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں قبر، آپ کی پناہ میں آتی ہوں عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے قبر کے عذاب پہلی دعاؤں میں بھی آئی ہے، 2-3 دعاؤں میں آئی ہے اکٹھی کہ عذاب قبر سے بھی نجات مانگی گئی ہے، اور سب سے لاسٹ میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کہ اس کو کل کو کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم، تو ابھی سے اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ قبر کے عذاب سے ہم دعا مانگیں گے تو ظاہری بات ہے ہماری دنیا خود بخود سنور جائے گی، ہم خود نیک اعمال کرنے لگ جائیں گے، اللہ پاک ہم سے خود ہی ہدایت کی طرف لے آئیں گے، جو کہ عذاب قبر سے نجات کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ دوبارہ یہی آیت آ گئی، یہی پارٹ آ گیا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی معبود ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے سوائے انت، آپ کے۔ انت کا مطلب یہ ہے آپ، اور کاف زبر کا جو ہے یہاں اس کا بھی مطلب ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی ہم لوگ اپنے پیروں پہ چلتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں،
ہر ہمارا جو ہے خود اٹھ کے جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کر لیتے ہیں، تو ہمارا بھی پھر ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اپنی اس جسم سے صحیح کام لیں۔ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں عافیت کی، اپنے جسم کے لیے، اپنی سماعت کے لیے، اپنی بصارت کے لیے عافیت تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے پھر خود بھی ان کی درستگی کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے لیکن ہم گھروں میں ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، ہم اس کا کس طرح کے استعمال کر رہے ہیں آنکھوں سے؟ کیا ہم اس کو دین کے کاموں کے لیے لا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں کو اس لیے تو استعمال نہیں کر رہے کہ ہم کسی کی غیبتیں سننے جا رہے ہیں یا کسی کو سنائی جا رہے ہیں، ایک کو بات کر رہے ہیں پھر وہ دوسرے کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے وہی بات؟ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزیں دوسروں کو سکھائیں، اچھے مشورے دیں دوسروں کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اچھے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ جتنی آپ زندگی اپنی سادی رکھیں گے، سادگی جتنا اختیار کریں گے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، قناعت کریں گے، اتنا سب آسان رہے گا، اتنی زندگی آسان رہے گی۔ باقی اپنی طرف سے آپ لوگ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیا کریں، بدعات سے، خرافات سے، شرک کلمات سے، کچھ بھی ایسا ہر چیز سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہاں پہ آخر میں آپ کہہ رہے ہیں لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے الا انت، سوائے آپ کے، تو پھر ان چیزوں میں ہم نے نہیں پڑھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 36 کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ سوال کرے گا ہم سے ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح جو کھاتے رہیں پیتے رہیں اور زندگی کا کوئی مقصد ہی سمجھ نہ آئے، تو پھر کیا فائدہ ان نعمتوں کا اور ان عافیتوں کا سوال کرنے کا؟ پھر کیا مقصد کہ جو ہم خود کو اپنی طرف نہ دیکھیں۔ تو صبح آپ یہ دعا مانگے، شام تک انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عافیت میں رکھیں گے، اور شام کو دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک صبح تک عافیت میں رکھیں گے۔ صبح شام کے دعاؤں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ پابند ہو جاتے ہیں کہ ابھی صبح ہے، ہم نے یہ اذکار میں یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کا فکس یہی ٹائم ہے۔ اور شام کی جو دعا ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ بھولتے نہیں ہیں، ڈیلی کے ڈیلی 3 دفعہ اس کو صرف 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، تو زیادہ اس طرح لمبی چوڑی اس کی تعداد بھی نہیں ہے۔ چلیں اس کو پورے شعور کے ساتھ دل سے اس دعا کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ عافیت مل جائے ہمیں۔ بہت خوبصورت لفظ ہے عافیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری،
لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس میں جہاں جہاں گرین لائن کی ہوئے ہیں یہ آپ نے ان کو ایک الف کی مقدار دینی ہے۔ جہاں پہ یہ پرپل کلر کا ہے اس کو آپ نے غنہ کرنا ہے، جیسے میم مشدد ہے، نون مشدد ہے پرپل کلر کا، اس پہ آپ نے اچھے سے غنہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ریڈ کلر کی لائن میں نے کی ہوئی ہے یہاں پہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، مد منفصل ہے، یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو 4 سے 5 حرکات آپ اس کو دے دیجیے گا۔ فا ساکن پہ آپ نے حمز کرنا ہے، اف، اوپر کے 2 دان نیچے ہونٹ کے گیلے حصے کو ٹچ کریں گے اندرونی، اور یہ بلیک کلر کا جو کیا ہوا ہے قاف ساکن اور با ساکن یہ قلقلہ کے حروف ہیں، قاف تو با جیم دال، جب ان پہ جزم ہوتی ہے تو یہ قلقلہ ادا ہوتا ہے، اق، اب، اس طرح، تو فقری، قبری، اس طرح۔ اور یہاں پہ اظہار ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آپ کو حروف ہلکی نظر آ جائیں جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو آپ نے وہاں پہ اظہار کرنا ہے اس طرح، من، ٹھیک ہے، نون کو ادا کرنا ہے، ناک میں آواز نہ جائے اس طرح کہ بہت زیادہ آپ ٹھہریں، من عذابی، ٹھیک ہے، من اس طرح نہیں پڑھنا، سمپل نون کو ادا کر کے چھوڑ دیجئے، من عذاب القبر، اس طرح۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ پاک آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے جو آپ نے اس کو سننے میں لگایا، اس کو سیکھنے میں لگایا۔ آپ کو امید ہے آپ یہ دعا پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ انشاءاللہ پورے شعور کے ساتھ آپ سے مانگنی ہے یہ دعا کہ اللہ پاک عافیت دے، بہت خوبصورت لفظ ہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اور ہر طرح کے فکر و فقر سے، غم سے، پریشانیوں سے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، اپنے رحمت سے سب پہ اپنا خاص کرم اور خاص رحم کر دے، اور جس کی جو بھی مشکلات ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کے حل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔